अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसव्वर अली बलोच मैं कराची चारों का वशत कना गुली चारों का मर्ची में गो मेहमान के अमराए शुमा जानत के मावती ए प्रोग्राम में तो कहा हमा मेहमाना शुमे दिमाकारें के हरचियाँ कराची वास्ता यक मजने किरदे अदा कोता और दनगा हम कराची हिजमता दस का टंत मर्चगे में मेहमान यक ब्लॉगरे भी और यक फिल्म इंडस्ट्री गिंदे यक गोल्डन एर है आइए बारा आनी ब्लॉग बात मशहूर और तबसरा का नाम मुख्तलिफ़ अखबारात रसायल का आनी तबसरा अक्सर शुमा वनता भी हैं और पता यक बिज़नेस मैन भी और कराची जिम खाना क्लब है चाइल्ड हुड मेंबर भी और माँ आंगो कराची एक कोने नंदू के हमदा पैदा बुता और मामरची कराची या आहनी नज़रा गोचारें और आहंगो फिल्म इंडस्ट्री बाबता भी गुफ्तगू करें। नाजरीन, आज के हमारे जो मेहमान हैं वो एक ब्लॉगर हैं और तबसरा लिखते हैं। ये जो गोल्डन एरा था हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जिसके अंदर बहुत से हीरोज़ जो है वो मुतारिफ़ हुए, आप लोगों ने देखें और ऐसी ऐसी उन्होंने फिल्में जो है वो पाकिस्तान इंडस्ट्री को दी कि ब्लॉकबस्टर, ठीक है। तो उसके बारे में ये तबसरा करते हैं, ना सिर्फ उन फिल्मों के बारे में बल्कि जो इलाकाई फिल्में हैं उन पर भी इनकी बड़ी गहरी नज़र है। हम जो है वो जाकर अपने मेहमान से कराची के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में और जो है दीगर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे मेहमान को हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मसूद कामिल साहब, सर कैसे हैं आप? बहुत ठीक ठाक? ठीक, अल्लाह का तबीयत सही है? अल्लाह का बहुत शुक्रिया आपका मेरे पास आने का, मुझे मौका देने का और अपनी बात आपके चैनल के नाज़रीन तक पहुंचाने का। शुक्रिया तो आपका कि आपने हमें टाइम दिया। अच्छा मसूद कामिल साहब, आप चूँकि एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और उर्दू स्पीकिंग फैमिली का जो है वो कराची के अंदर एक बड़ा भरपूर किरदार रहा है और कहा यह जाता है कि चूँकि यहाँ से हिंदू जब चले गए थे पार्टीशन के बाद और फिर वहाँ से जो उर्दू स्पीकिंग आए थे वो एक पढ़े लिखे लोग थे, वो कमी जो है वो काफ़ी हद तक पूरी हुई। आपके आबा अजदाद कराची में कब आकर आबाद हुए और कहाँ आए थे कराची में? पार्टीशन के बाद वालिद साहब वालदा कराची में, पार्टीशन के फ़ौरन बाद कराची में जो है हिजरत करके आए वहाँ से और इन्होंने अपनी रिहाइश की ओल्ड सिटी एरिया में। इसको हम अगर आप कहें तो बंदर रोड के इलाके में जो है इन्होंने अपनी रिहाइश अख्तियार की और वो यही बात है कि वहाँ पे अपनी चीज़ें छोड़ के आए थे तो यहाँ कुछ चीज़ें, मकान जो क्लेम जो उस ज़माने में लोगों को मिले और शॉप, दुकानें वगैरह जो इस तरह करके इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। लेकिन रिहाइश ओल्ड सिटी एरिया में रही, एमेजन रोड और आपने बंस रोड का नाम सुना होगा, इन इलाकों में जो है ओल्ड सिटी एरिया में रिहाइश रही उनकी शुरू में। और उसके बाद जो वक्त आगे बढ़ा तो ये लोग, हम लोगों की कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर जो है फिर बहादुराबाद, शहीद मिलत रोड वगैरह पे यहाँ पे जो है शिफ्ट कर गए, जो आगे बढ़ के डिफेंस क्रिप्टन तक पहुँच गए। क्या उन्होंने बताया कि जब वो वहाँ से जो है ना वो आए, वो काफ़िले जो लुटे फूटे काफ़िले यहाँ पर पहुँचे, यकीनन एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी उनकी। तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो मकामी लोग थे उस वक्त उन्होंने किस तरह इनका इस्तकबाल किया, क्या मंजर था, ज़रा थोड़ा सा? वालदा और वालिद दोनों ने एक ही बात की कि हम लोगों का पहुँचना कराची एक मुआज़ा था। ये मुआज़ा के पता जी इनसे पहले की ट्रेन कट गई थी, सबको मार दिया था बहुत, और जी बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचे, दो अलग अलग ही मतलब जो जिस तरह भी काफ़िलों में पहुँचे। लेकिन यहाँ पे आके तो एक यही था कि जी जिसको जहाँ जगह मिली, क्योंकि सब लोग खाली करके चले गए थे, जिस तरह ये लोग छोड़ के आए थे इस तरह यहाँ भी सब खाली पड़ा हुआ था और इसी तरह सब लोगों ने अपने हिसाब से जहाँ जिसको जगह मिली वहाँ पे रिहाइश अख्तियार की। सभी एक तरफ के लोग आए हुए थे जी, पूरी गली जो है वो पुराने मोहल्लों की एक ही गली में आके आबाद हो गई। तो जो वो कुछ लोग ऐसे जो यहाँ पे रुक गए थे, जो यहाँ से इंडिया नहीं गए, उन लोगों ने ऑब्वियसली जो मुसलमान थे उन्होंने जो है उनकी केयर ऑफ की। डेफिनेटली शुरू के ख़ास तौर पे जो बात है बलोच जी जो शुरू के दिनों में काफ़ी उन्होंने जो है हेल्पिंग हैंड किया। हर तरह के लोग होते हैं, उसमें ऐसे भी लोग थे कि जिनको वेलकम आप नहीं समझे कि वेलकम किया, लेकिन ऐसे भी थे कि जिन्होंने बहुत सपोर्ट की, क्योंकि ख़ास तौर पे शुरू के उसमें
بہت تکلیف ہوئی, لیکن آہستہ آہستہ سب ایک سیٹ ہو گیا. یہ ہوا کہ پورے محلے ایک ہی ادھر کے محلے کے لوگ ادھر کے ایک محلے میں آ کے آباد ہو گئے, کیونکہ سب ایک ہی کمیونٹی کے تھے تو مل جل کے رہنے لگے. یہ چیز ہے. اب لہاری کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں, بہار کالونی جو ہے ایک پورا ایک ایریا ہے جو مہاجرین سے آ کر آباد ہوا. اب ہمارے پروگرام میں جنہوں نے بھی جو ہے وہ شرکت کی, انہوں نے بتایا کہ وہاں کی جو بلوچ کمیونٹی, کیونکہ اولڈ سٹی میں زیادہ تر پہلے بلوچ ہی تھے, بلوچ اور ڈیفینیٹلی لیاری اور یہ سارا جو ہے اولڈ سٹی تو کافی حد تک یہ رینچو لینڈ, یہ آپ کا کھارا در اور یہ آپ کا بندر روڈ, یہ سارا اولڈ سٹی. تو ان لوگوں نے واقعی جو ہے اس وقت میں جو ہے ایک اوپن آرم کے ساتھ ان کو ویلکم کیا. اور یہ جو محبت تھی, یہ جو پیار تھا, جب ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ مختلف کمیونٹیز کے لوگ صرف جو ہے وہ پاکستانی ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دل جڑے ہوئے تھے, بڑی خوشی ہوتی ہے یہ تمام باتیں جو ہیں وہ سن کر. اچھا, جم خانہ کلب کے ممبر بن گئے, بچے تھے, کیا پالیسی ہے یہ کہ جم خانہ, اس کے اندر بھی تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, جس طرح سیاست کے اندر ایک وراثتی اثر ہوتا ہے, کیا جم خانہ کے اندر بھی ایلیٹ کلاس کا کوئی وراثتی عنصر ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, جم خانہ نے ہمیشہ سے ایک چیز ہے, کراچی جم خانہ کی بات یہ ہے کہ ان کے لیے بندہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کیا ہے, اس کی اتنا کریڈیبلٹی اس کی ایسی ہے کہ وہ جم خانہ کے لیے اپ ٹو مارک ہے. پیسہ میٹر نہیں ہے. دیکھیں, پیسہ 10 لوگوں کے پاس ہوتا ہے, لیکن کریڈیبلٹی کہ اس جگہ کا ممبر بننے کے لائق ہے وہ کم ہوتے ہیں, 3 ہیں 4 ہیں. اس چیز کا میں اس طرح بتا سکتا ہوں کہ ہم تو بہت چھوٹے تھے. 1978 کے اندر جو ہے یہ والد مرحوم نے ہمارے جو ہے یہ ممبرشپ لی. وہ ایک سرکاری افسر تھے. لکیلی یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی نوکری کی بیس پہ جو ہے یہ ممبرشپ نہیں لی, اور اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر یہ ممبرشپ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا. ہی واز اے ویری گڈ کرکٹ پلیئر, ویری گڈ بیڈمنٹن پلیئر, ٹیبل ٹینس پلیئر. وہ اردو کالج کی ٹیبل ٹینس ٹیم کے کیپٹن تھے. اسلامیہ کالج میں انہوں نے کرکٹ ٹیم کو لیڈ کیا. اور 78 میں بھی انہوں نے پھر جب ممبرشپ ہوئی تو انہوں نے وہاں پہ ہر ہفتے وہاں کرکٹ میچز ہوتے ہیں, ویٹرنس کرکٹ میں انہوں نے حصہ لینا شروع کیا. یہ کہ ان کی ڈیتھ 1984 میں ہو گئی, تو اس وجہ سے جو ہے وہ اتنا اس ممبرشپ کو انجوائے نہیں کر سکے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے بعد ہم ان کی جو ممبرشپ انہوں نے ہماری والدہ کو ٹرانسفر کی جم خانہ والوں نے, تو ہم بہن بھائی جو ہے اب انجوائے کرتے ہیں. اور آگے ہماری فیملیز, کیونکہ یہ ممبرشپ چلتی ہے انہیریٹنس میں, والد صاحب سے والدہ کو ٹرانسفر ہو کے ہم بہن بھائیوں کو ملی, اور ہمارے تھرو ہماری بیچ میں کہیں پر ممبرشپ روک بھی دی گئی تھی. ہاں, دیکھیں وہ 1988 میں ممبرشپ بالکل ختم کر دی گئی. بالکل نہیں, صرف اور صرف آئی تھنک 2 یا 3 لوگوں کو اعزازی ممبرشپ دی گئی, جس میں ایک ہمارے لیجنڈری ہیں اسکواش کے جہانگیر خان, ان کو بھی دی گئی تھی, مجھے یاد پڑتا ہے, اور 2-4 لوگوں کو ہی. لیکن پھر صرف ایسوسیٹ ممبرشپ دی جاتی رہی سرکاری لوگوں کو, کہ وہ آپ سرکاری اگر ہیں کوئی, اس میں کوئی گریڈ 18-19 کا ہوتا ہے, ان کو ممبرشپ ہر سال دی جاتی ہے, ابھی بھی ہے. کوئی 50 ایک ممبرشپ ہم لوگ دیتے ہیں ہر سال. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ 88 کے بعد یہ 2016-17 میں ہم نے دوبارہ ایک ممبرشپ کی ونڈو کھولی ہے. تو اب جو چاہے, اور کلب کی ریکوائرمنٹ پیسوں کے حساب سے اور جو ان کے انٹرویو ہوتے ہیں, اگر اپ ٹو مارک ہے تو ممبرشپ دے دی جاتی ہے. اب اتنے عرصے بعد جو ہے اٹس آئی تھنک 28 سال بعد جو ہے یہ ممبرشپ جو ہے دوبارہ, بلکہ ہاں 28 سال بعد. پاک, جو کراچی کے سینما کی تاریخ ہے اس پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے, لیکن اس پر جانے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ویسے آپ ماشاءاللہ مطالعہ بھی جاری آپ کا رہتا ہے, کراچی کی ہسٹری کے بارے میں آپ مطلب کتنا کیا جانتے ہیں, کیا آپ ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں, ہم لوگ جو ہے اس وقت جس طرح ہم لوگ رہ رہے ہیں نا, یہ آج سے کچھ سال پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. جس سینیریو میں ہم رہ رہے ہیں, صفائی کے حساب سے, ٹریفک کے حساب سے, اور گندگی کے حساب سے, جتنا بھی جو کچھ ہے. برٹش نے جو کام کر کے چلا گیا برٹش یہاں پہ اپنے دور میں, اور جو جیسی ایسی پرشکوا ہے کہ مارتے ہیں آج بھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. فریا ہال ہے, دور کیوں جائیں, ہمارا کراچی جم خانہ 1890 کی, ہم 125 سال دیکھ چکے ہیں اپنے جم خانہ کے, اور 1890 میں آئی تھنک زیادہ مجھے یاد پڑتا ہے, مے بی آئی رانگ, 1-2 سال کا فرق ہوگا, یہ فریا ہال, ایمپریس مارکیٹ, اور بڑی اچھی جگہ ہیں, NJV اسکول, یہ بہت اچھی, گورنر ہاؤس, یہ عمارتیں ایسی ہیں کہ یہ ہیریٹیج ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ, اور دوسرا یہ کہ
وہ اس ٹیمپو کو ہم لوگ برقرار نہیں رکھ سکے. وہ زمانہ تھا کہ رات کو جو ہے کراچی کی سڑکیں دھلا کرتی تھیں, برٹش دور میں. جی دھلا کرتی تھیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکسپینڈیچر جو ہوتا ہے کسی بھی شہر کا وہ ترقی میں وہ اوپر جاتا ہے. کراچی یوں بڑھا, لیکن اس طرح کے بڑھنے میں چلیں ہم کوئی مذائقہ اگر نہیں ہے, لیکن اس کے حساب سے فیسلٹیز نہیں دی گئیں. آپ کا روڈ تو ہے نہیں, روڈ آپ کے کراچی میں ٹوٹل 2 ہیں, شرائع فیصل اور بندر روڈ مین جو روڈ کہلاتے ہیں. آپ ٹریفک کا حال دیکھ لیں. ایک نئی چیز آپ الاؤ کرتے ہیں, کسی بھی آپ نے پیلی ٹیکسی الاؤ کی تو آپ کو کالی پیلی ٹیکسی کو بند کرنا چاہیے تھا. آپ نے سی این جی رکشہ الاؤ کیا تو پھر آپ نے پرانے رکشوں کو آپ نے کسی چیز کو بھی آف نہیں کیا. آپ نے جدید بسیں اپنا انٹروڈیوس کرا دی, لیکن آپ نے جو ہے پرانی بسیں جو مختلف نمبرز کی ہیں دیکھے ہوں گے آپ نے, ان کو آپ نے وہ نہیں کیا, وہ ڈسکاؤنٹ ہو چکے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے وہ چلتی رہتی ہیں. تو وہ کہاں سے لائیں گے؟ سڑکوں فٹ پاتھ کا معاملہ, جو تجاوزات, چلنے کی جگہ نہیں ہے. آپ نے اب پبلک ٹرانسپورٹ کی کوئی پبلک ٹرانسپورٹ وہ نہیں. اچھا, یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ سے یاد آیا, کراچی کے اندر ٹرام بھی چلا کرتے تھے, آپ کو کیا یہ یاد ہے؟ یاد ہے. آپ نے سفر کیا ٹرام پہ؟ یہ ضرور کیا ہے. ہماری نانی مرحومہ جو ہیں وہ بندر روڈ کے علاقے میں رہتی تھیں, تو وہاں سے پلازا تک, اور وہ ٹرام کا ایک وہ تھا, ایک جسے کہتے ہیں کہ ٹریک تو بنا ہوا ہی تھا, ایک اسٹیشن تھا جہاں سے ٹرام چلتی تھی. آپ نے اگر دیکھا ہو کہ وہ پلاٹ ابھی بھی خالی پڑا ہوا ہے کیپری مانڈی والا بلڈنگ کے سامنے, وہاں پہ جو ہے یہ ٹرام کا جو ہے وہ تھا, جس سے آپ اسٹیشن کہہ لیں اس کو, اور چلتے ہوئے لوگ سوار ہو گئے. اگر نہیں آیا اور ٹکٹ لینے کے لیے تو اتر کے بھاگ گیا, پتہ ہی چلا کسی کو. ایسا بڑا مزہ تھا. اچھا, اس کے اندر شرارتیں بھی ہوتی تھی, نوجوان شرارتیں ہم تو کرتے تھے, سچی بات ہے. ہم کیوں ایڈمٹ کرتا ہوں اسکرین کے سامنے کہ ہم شرارت کرتے تھے, اتر کے بھاگ گئے. اچھا, لیکن دیکھیں ایکسیڈنٹ کی شرح بہت کم تھی کیونکہ ٹریفک بہت کم تھا. دیکھیں ہر ایک کے پاس گاڑی نہیں تھی. موٹر سائیکل تو ہوتی ہوں گی, لیکن موٹر سائیکل ویسپا تھی. آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تیسرے کے پاس گاڑی ہے, یہ چیز نہیں تھی. دیکھیں ایک فرق ہوتا ہے, پہلے جو ہے گاڑیاں بہت کم تھیں, ڈرائیور بہت تھے, ڈرائیونگ کرنی آتی تھی ان کو. آج گاڑیاں بہت ہیں لیکن ڈرائیونگ کرنی نہیں آتی. یہ ڈبل ڈیکر بسیں بھی ہوتی تھیں, ڈبل ڈیکر بسیں بھی تھی. یہ کس طرح کی ہوتی تھی بسیں کہ 2 ڈرائیور ہوتے تھے؟ نہیں, 2 ڈرائیور نہیں ہوتے تھے, ڈرائیور ایک ہی ہوتا تھا. لیکن یہ والی بات ہے کہ جی ایک طرح سے سائٹ سینگ کرنی ہے یا انجوائمنٹ ہے, تو بچے جو ہے وہ اوپر والی جگہ پہ جا کے بیٹھتے تھے. تو یہ ایک حسن تھا کراچی کا کہ پلازا والا جو روڈ تھا یہ پورا, یہ کیا اس کا وہ تھا کہ گاڑیاں کم ہوتی تھی, پیدل لوگ زیادہ ہوتے تھے. یعنی کہ ہم فلمیں دیکھنے کے لیے پیدل بھی گئے ہیں. اچھا, آپ کو پتہ ہوگا, ابھی جب فلموں کی بات چلے گی تو آپ کو بتاؤں گا میں کہ اس میں کس طرح کون سے سینماز اور وہ تھے, ہماری جب بات آگے بڑھے گی. لیکن یہ ضرور تھا کہ پیدل چلنے کا کانسیپشن بہت تھا, اور صحتیں بھی اچھی تھی اس معاملے میں. آج تو چھوٹی جگہ مجھ سمیت گاڑی یا کسی اور چیز میں ہم جانے کی وہ کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ تھا باتیں کرتے کرتے نکل جائیں گے, کیونکہ ٹریفک کا اتنا حادثے کا ڈر ہے, نہ لٹنے کا ڈر. اچھا, بزنس کے حوالے سے ذرا یہ بتائیے گا کہ کراچی کا جو کراچی میں بزنس تھا, باہر کے فارنرز یہاں پر آتے تھے, ٹورسٹ یہاں پر آتے تھے, آپ کو ہر جو ہے نا وہ دوسرے شہر میں یا ایک تاریخی بلڈنگ کے سامنے ٹورسٹ نظر آتے تھے, ٹھیک ہے, تو اس سے پاکستان کو ایک بڑا جو ہے نا وہ ذرائع مبادلہ ڈیفینیٹلی ایک ملتا تھا, اور بزنس مین کو بھی اس کا جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوتا تھا. لیکن بیچ میں ایک جو نا نائٹ میئر آیا, اس کے بعد تو پھر ابھی یہ چیز رک گئی. وہ ذرا اس دور کی بات کیجئے کہ دیکھیں میں فارنرز کیا کافی تعداد میں یہاں پر آتے تھے؟ جی اتفاق ایسا ہے کہ میں نے اپنی لائف کا جو بزنس جو سٹارٹ جو کیا تو لوکل بزنس سے سٹارٹ کیا تھا, لیکن بیچ میں مجھے ایک ایسا موقع ملا کہ جو فارنر سے ڈیل کرنے کا مجھے موقع ملا. یہ تقریباً 15 سال کا عرصہ رہا. اس 15 سال کے عرصے میں نے دنیا جہاں کے فارنرز کو ڈیل کیا. کراچی کے اندر پورٹ پہ, کراچی پورٹ ہے, آئل ٹینکر ہے, پورٹ قاسم ہے, یہاں پہ آتے تھے. اور اس کے علاوہ سارے ہوٹلز بڑھے رہتے تھے. میٹروپول آپ کا ایکٹیو تھا, ہوٹل پلازا انٹرنیشنل, بہت سارے. یہ دیکھیں 3 اسٹار 4 اسٹار ہمیشہ سے رہے. بڑی بڑی ایئر لائنز یہاں پہ آتی تھیں, ان کے کرو ٹھہرتے تھے. یہاں پہ مختلف ملکوں کی نیویز آتی تھیں. فرانسیسی نیوی کو میں نے کئی بار ڈیل کیا ہے, امریکن نیوی کو. ان سب چیزوں کو لا آرڈر کی جو کراچی کی ایک مخصوص سچویشن رہی, اس نے اس چیز کو دور کر دیا. کہ سب سے پہلے تو ایئر لائنز نے یہاں پہ آنا ختم کیا. کہ لفتانسا آتی تھی, بہت ساری ایئر لائنز آتی تھیں جو پھر اب تو بہت کم رہ گئی ہیں. وہ آتے تو ظاہر ہے 3 دن کے بعد 2 دن کے بعد جانا ہے, تو وہ ایک روٹ تو آپ کو پتہ ہے شاپنگ کا دلدارہ ہوتا ہے.
وہ نکلتا ہے. اسی طرح پورٹ پہ جب کلائنٹ آتا تھا, اگر وہ ایسا جہاز ہے کہ جو لائنر ہے تو وہ ہر ہفتے آپ کی ملاقات بتا, ہر ہفتے آپ کی ملاقات بتاتا تھا. یہ بات یہیں سے ہم شروع کریں گے. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. گھلے چاروں کا وعدے بوتا یا کنڈے اوشتے اوشتا چپد مشمد میں پدا سارے بھی ہیں ہے جامر